अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में आज सबसे बड़ी ख़बर यह है कि जब एक रिपोर्ट सामने आई है फरागोगी से मुताल्लिक, फरागोगी को पाकिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया की करीबी दोस्त मानी जाती हैं। जो आदाद व शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक ये पता चलता है कि 2017 से लेके 2020 तक फरागोगी साहिबा के जो असासे हैं उनमें तकरीबन 15,300% इजाफ़ा हुआ है। ये वो असासे हैं जो ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। इसके साथ साथ जो ज़ाहिरी असासे हैं वो 420% उनमें इजाफ़ा हुआ है। दुनिया के जो बड़े से बड़े कारोबार हैं उसमें भी इस तनासुब के साथ इजाफ़ा नहीं देखा जाता है। अब ये जो इल्ज़ामात हैं और ये जो ये सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स और ये जो दस्तावेज़ात सामने आ रही हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इनको लेकर जो फरागोगी साहिबा हैं उनका ट्रायल किस हद तक मुमकिन होगा। इससे पहले उनके रेड वारंट जारी किए जा चुके हैं। उनको पाकिस्तान लाना और इंसाफ के कटहरे में उनको खड़ा करना ये किस हद तक मुमकिन है, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो साबिक़ हुकूमत थी और उस दौरानिए में जो उसका मंशूर था, आवाम के सामने जो नारे रखे गए थे, ये सब बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। तो फिर उसके साथ क्या ये तज़ाद नहीं है, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है कि एक जानिब आप कहते कुछ हैं और फिर आपको ये मालूम नहीं कि आपकी बगल के नीचे क्या कुछ होता रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे 34 दिन हो चुके हैं गज़ा में जारी इजरायली बर्बरियत को। कुछ लम्हात के लिए, कुछ घंटों के लिए जो क्रॉसिंग है शिमाल की जानिब से इजराइल ने खोली है ताकि लोगों का इनखला हो सके। लेकिन 34 दिन में UN, OIC, अरब लीग जंगबंदी नहीं करवा सके हैं। अमेरिका इसको वीटो क्यों करता है, दोहरा मयार क्यों है, यूरोप इत्तेहादी क्यों है इजराइल का, और बिलखुसूस जो OIC ममालिक हैं, अरब लीग के ममालिक हैं, एक इजलास के बाद उनका किरदार क्या है, इस पर भी हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। आगाज़ में आज यौम पैदाइश है मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। बहुत से ज़िंदगी के पहलू हैं, सियासत के पहलू हैं जिन पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस कौम की रहनुमाई की है, बरे सग़ीर के मुसलमानों की रहनुमाई की है। लेकिन जो फ़लस्तीन का मसला है और लीग ऑफ नेशंस का जो उस वक्त किरदार था और जो बेलफोर एलामिया है, इस पर भी एक सैर हासिल मुकालमा है हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का। प्रोग्राम के आगाज़ में उसी पे बात करेंगे। इरशाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, उससे पहले हमारे मेहमान आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। आपकी तरफ आएँगे इरशाद साहब, हज़रत इकबाल और मसला फ़लस्तीन। देखें, ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है जब ऐलान बाल्फोर होता है 1917 में, और ये एक बुनियाद पड़ती है कि एक रियासत होनी चाहिए, उनको यहूदियों को भी अपना वतन मिलना चाहिए, तो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त महसूस किया कि इसका मकसद क्या है। उन्होंने ये कहा कि सहयूनी तहरीक को इसलिए तख्लीक नहीं किया गया कि यहूदियों को एक वतन अता कर दिया जाए। ये 1892 में ये कांग्रेस होती है पहली, थियोडोर हर्जल जो है वो करारदाद पेश करता है। तो अल्लामा कहते हैं सहयूनी तहरीक को इसलिए तख्लीक नहीं किया गया कि यहूदियों को एक वतन अता कर दिया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि बरतानवी साम्राज्य को बहराए रोम के किनारे एक वतन बख्श दिया जाए। यानी ये जो इसराइल का क़याम है ये साम्राज्य मकासद का आइनादार है। साम्राज्य यहाँ एक वतन चाहता है। उस वक्त बरतानवी साम्राज्य था, अब अमरीकी साम्राज्य है जी। 1937 में कायद-ए-आज़म के नाम ख़त में अल्लामा लिखते हैं कि मशरिक़ के ऐन दरवाज़े पर एक मगरबी छावनी का क़याम जी, ठीक है, इस्लाम और हिंदुस्तान दोनों के लिए ख़तरनाक है। उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। और अब आप देख लें, ये 1900 का ख़त है और आज तक इसराइल ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से जो अमन आलम को, तो ये लीग ऑफ नेशंस से मसला क्या था? बेलफोर एलामिये के बाद इकबाल ने क्रिटिसाइज़ किया लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा था ना
کہ ایک ایسی تنظیم تھی جو بنائی تو گئی تھی ایک عالمی تنظیم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، لیکن وہ بنیاد بن رہی تھی بد امنی کے، کمزوروں کی وہ حمایت نہیں کر رہی تھی، اور طاقتوروں کے وہ لونڈی بنی ہوئی تھی۔ تو اسی پہ انہوں نے وہ مشہور کہا نا کہ من ازیں بیش نہ دانم کے کفن دزدے چند، من ازیں بیش نہ دانم کے کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختند، کہ یہ قبروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں نے ایک انجمن بنا لی ہے، اور اس میں بیٹھ کے قبریں تقسیم، یہ تمہاری قبر ہے، یہ ہماری قبر ہے، یہاں سے تم کفن چوری کرو گے، وہاں سے جس طرح اب بھی ہندوستان حوالے کسی کے ہے، اسرائیل حوالے کسی کے ہے، مشرقی تیمور ہے، دارفر ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ اقبال تو اس معاملے دیکھیں نا، اقبال کا تو جو بصیرت ہے، فراست ہے، انہوں نے صرف ایک وطن کا نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وطن کے حصول کی جو تحریک ہے اس کو لیڈ کون کرے گا؟ قائد اعظم کی نشاندہی کی۔ قائد اعظم وہاں انگلینڈ واپس چلے گئے تھے، مسلمانوں سے کہا، مسلم لیگ والوں سے کہا، لیڈرشپ سے کہا کہ قائد اعظم کو واپس لاؤ، اور قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ یہاں آئیں اور آ کے اس تحریک کو لیڈ کریں، پھر پاکستان کا قیام ممکن ہے۔ تو یہ تو ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، ان کی فراست اور بصیرت سے بھرپور اضافہ استفادہ کر نہیں سکے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آگے چل کے ہم ذرا مفصل بات بھی اس پہ کرتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد شیر علی صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب آپ کوئٹہ جا رہے ہیں، میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کیا ایجنڈا ہے نواز شریف صاحب کے دورے کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، نواز شریف الحمدللہ ایک قومی لیڈر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام صوبوں کو جو انتشار کا شکار ہے، جہاں پر اور بھی بڑے معاملات خراب ہیں، تو نواز شریف صاحب نے تو ماضی میں بھی 2013-14 کی حکومت میں بھی الحمدللہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو حکومت دی، کے پی کے لوگوں کو حکومت دی، اور اس میں کوئی کسی قسم کی انہوں نے اپنی مینیپولیشن نہیں کی۔ تو ایک قومی لیڈر کی یہی ہوتی ہے کہ یکجہتی پیدا کرے۔ تو میاں محمد نواز شریف بلوچستان، یہ عمران خان تھوڑی ہے کہ ہزارہ کے لوگ وہاں پر چیخو پکار کرتے رہے، تو وہ اپنی جو زوجہ ہے، ان کے جو بھی ان کا سرکل ہے، ان کے کہنے پر وہ سردیاں اگر آپ کو یاد ہو تو لوگ بھلکتے رہے، وزیر اعظم کو پکارتے رہے، تو اس وقت عمران خان وہاں پہ نہیں گئے۔ تو آج قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ تمام جو قومی پارٹیز ہیں ان کو قومی دھارے میں لا کر تمام کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے، جس سے ملک کی پٹری کو آگے لے کر جا سکے، پاکستان کو مزید انتشار سے بچایا جا سکے۔ تو یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی کو ڈیولپ کریں، اور پاکستان کی جو ڈوبتی معیشت ہے، جو پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو حالات ہیں، اس کے جو سیکیورٹی کے پیش نظر جو معاملات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مضبوط ایک سٹیبلٹی لائی جائے تمام معاملات میں، تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر جایا جائے، اور تمام جو احساس محرومیات ہیں ماضی میں، اس کا ادراک کیا جائے۔ ماضی میں بھی ہم نے سی پیک شروع کیا، بلوچستان کو ہم نے فرنٹ لائن پہ رکھا تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو آگے لایا جا سکے، بلوچستان میں ترقی ہو۔ بلوچستان میں نواز شریف صاحب نے موٹر ویز کا آغاز کیا، اسی طرح سندھ سے لے کر ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اختر مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب، اور یہ دوسرے جو قوم پرست ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور یہ جو باب پارٹی ہے، اس کے بارے میں تو عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ پارٹی ہے۔ تو اب ان کے آپس میں اختلافات ہیں، جام کمال کے اختلافات ہیں باب پارٹی سے، اس کے بعد اختر مینگل کے ہیں، اچکزئی صاحب کے۔
تو اب ان سب کو اکٹھا کریں گے میاں صاحب یا باب پارٹی کو ترجیح دیں گے ان پارٹیوں پر جو ماضی میں حلیف رہی ہیں، اتحادی رہی ہیں میاں صاحب کی اور آپ کی؟ سر دیکھیں، ہمارے ادارے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، ان سے کسی پارٹی کو منسلک کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیاسی یہ وہ اختر مینگل اور یہ لوگ کہتے ہیں، محمود اچکزئی، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اختر مینگل صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور ان کی میاں نواز شریف صاحب ذاتی طور پر بڑی عزت کرتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی اور ان کی فیملی کا ایک بڑا رول رہا ہے، تو ان کی عزت و تکریم ہے۔ تو ہم نے تو تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر بندہ تو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑتا، ظاہر ہے اپوزیشن بھی ہوتی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کا کئی جماعتوں کے ساتھ سندھ میں الحاق ہے، ان میں سے کئی ایسی ہوں گی جس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا، تو یہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو ایسی بات نہیں۔ لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مسلم لیگ نون کو موقع فراہم کیا تو ہم تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کو قومی دھارے میں لائیں گے، ان کو ساتھ اپنے بٹائیں گے، ساتھ لے کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ میں تو والی سیاست نہیں ہوگی، غالب گروپ والی سیاست نہیں ہوگی۔ پاکستان اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ماضی میں بہت سارے نقصانات کر لیے، مزید ہم فیوچر میں عابد صاحب بات یہ ہے اس کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ ماضی میں ثناء اللہ ظہری اور عبدالقادر بلوچ انہی لوگوں کی وجہ سے ناراض ہو کر آپ کی پارٹی چھوڑ گئے۔ جب جلسہ تھا تو ثناء اللہ ظہری کو سٹیج پر بٹھانے سے انکار کیا گیا کیونکہ اختر مینگل صاحب نہیں چاہتے تھے، ڈاکٹر مالک صاحب بھی غالباً نہیں چاہتے تھے، عبدالقادر بلوچ بھی انہی کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ تو یہ سوال میں اس پس منظر میں کر رہا تھا، اب ترجیح کون ہوں گے؟ میں آپ کو دیکھیں میں اس پس منظر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھا۔ ثناء اللہ ظہری صاحب کو چیف منسٹر کے معاملے میں ہمیں اور بھی بڑی تحفظات تھے، میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا، وہ وقت گزر گیا، میں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا۔ ثناء اللہ ظہری تو ہمیں چھوڑ گئے تھے، اسی وقت چھوڑ گئے تھے، تو لہذا ہم نے کوئی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ قادر بلوچ صاحب کے کچھ اپنے معاملات تھے، میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں، میرے ساتھ وہ کولیگ بھی رہ چکے ہیں، میں ان کی دل سے عزت اور احترام بھی کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ پولیٹکس میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ یہ ایک سیٹ اپ رہا ہے کہ وہ جدھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو مزید تقسیم سے بچایا جائے، تمام جو ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لے کر ملک کو آگے لے کر جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا عابد صاحب، پیپلز پارٹی نے آپ کے اور ایم کیو ایم کے انتخابی اتحاد پہ کہا ہے کہ آپ دونوں پیر بھائی ہیں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی اور ایم کیو ایم بھی یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے۔ کل تک آپ لوگ ساتھ تھے، اب اتنی دوریاں اور اتنی حدوں تک آپ لوگ پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات کرنے، ابھی بلاول صاحب بڑے نہیں ہوئے، ماضی میں انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جب وہ مل کے بیٹھ جائیں، ایم کیو ایم کیا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ووٹرز نہیں ہیں سندھ میں، ان کو کیا تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کو اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنا چاہیے۔ کراچی کو وہ پینے کا پانی نہیں دے سکے، سندھ کی بہت سی سیاسی محرومیات ہیں۔ آپ جائیں سندھ میں، آپ مجھے ٹریول کر کے دکھائیں، وہی موٹر وے جو نواز شریف صاحب دے گئے، وہی گرین ٹرانسپورٹ جو نواز شریف صاحب دے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پچھلے کوئی تین چار مرتبہ لگاتار، یہ 2 مرتبہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 2 مرتبہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کون سے کراچی میں پینے کا پانی نہیں دے سکے، اور بھی لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ یہ اپنی غلط، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات چلے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مینیفیسٹو پہ جائیں۔ ہم جس سے مرضی پولیٹیکل اتحاد کریں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ تکلیف ہے ان کو؟ نہیں، ڈاکٹر سے وہ علاج کرائیں، اور سن لیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ضیاء الحق وہ کس کی پیداوار ہے؟
میں یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی ڈیلیور کیا ہوتا ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل سے کوئی گھنٹی بجائے ماضی کی طرح وہ ڈیل کر کے وہ اقتدار میں آ جائیں. تو اس مرتبہ ووٹ لے کر اقتدار میں ان کو آنا ہوگا. یہ معافی تلافی سے کام نہیں ہوگا. بہت نقصان ہو گیا سندھ کے لوگوں کا, کراچی کے لوگوں کا. اب مزید ان کو اپنی جو سیاسی کارکردگی ہے اس پر ان کو الیکشن میں جانا ہوگا. کراچی والے ووٹ دیتے ہیں, سندھ والے ووٹ دیتے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ اگر نہیں دیں گے, ریجیکٹ کریں گے تو پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ آگے بڑھیں نا. تو یہ آپ الزامات لگانا بجائے کہ آپ کوئی بات کریں, ٹھوس بات کریں پاکستان کو آگے لے جانے کی, آپ بچوں کی طرح پالیٹکس کرتے ہیں. وہی گالم گلوچ کا کلچر آپ پروان چلانا چاہتے ہیں, وہی لڑائی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے ماضی میں سیکھا کیا؟ عابد صاحب بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیکھا کیا انہوں نے؟ عابد صاحب, پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہماری یہ سیاسی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تیسری بار حکومت ملی, اور کراچی کے لوگ اتنے خوش ہوئے ہماری کارکردگی سے کہ انہوں نے میئرشپ بھی ہمیں دے دی. تو وہ تو کہتے ہیں ہماری کارکردگی تو ساری جماعتوں سے زیادہ ہے. دیکھیں جی, اگر حضور ان کی کارکردگی زیادہ ہے تو وہ ووٹ لے لینا جی. 3 مہینوں کی بات ہے. میں نے اور آپ نے تو نہیں منع کیا. کراچی کے لوگ اگر سمجھتے ہیں, سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور ان کی پارٹی نے ان کے لیے بہتر کام کیا ہے تو وہ ضرور ووٹ دیں ان کو. ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مسلم لیگ چاہے جی ڈی اے کے, مسلم لیگ نون چاہے جی ڈی اے کے ساتھ الیکشن لڑے, مسلم لیگ نون چاہے ایم کیو ایم کے ساتھ الیکشن لڑے, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ لڑیں الیکشن ہمارے خلاف, یہ ہمارے سیاسی حریف ہیں, ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. یہ چاہے پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, کے پی میں ہو, بلوچستان میں ہو, ہم نے ان کے خلاف بھی الیکشن لڑنا ہے اور دوسرے جو مخالفین ان کے خلاف بھی الیکشن لڑنا ہے. تو زرداری صاحب کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے مسلم لیگ نون سے. میں آپ کو ایک بتا دوں, لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے, یہ چاہتی تھی کہ نواز شریف مائنس ہو اور ہم اپنا تکا لگا لیں, فلو چلانے. جیسے ماضی میں نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا, مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا, یہ آرام سے بیٹھے تھے, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ یہ سارے بائٹ تھے. اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف فیلڈ میں ہے, ان کو نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. مسئلہ لیول پلینگ فیلڈ کا صرف اتنا ہی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز فیلڈ میں ہے, یہی ان کو ڈر ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے عابد شیر علی صاحب, آج خبر آئی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ جو سابقہ خاتون اول کی قریبی دوست ہیں, ان کے اثاثے جو غیر ظاہر شدہ ہیں اس میں 15,300% اور جو ظاہر شدہ اثاثے ہیں وہ 420% اضافہ ہوا ہے 3 سالوں کے اندر. اب آپ کی حکومت بھی رہی لیکن فرح گوگی صاحبہ کو آپ ٹرائل نہیں کر سکے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں آپ لوگ نہیں لا سکے. اس کی ایک ریزن کیا ہے؟ کیا جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کے پاس یہ اعداد و شمار نہیں تھے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید آپ یہ سب سے پہلے میرے سے سوال کرتے, چلے اچھا ہوا آپ نے یہ کر ہی لیا. یہ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ ایسی سی پی کی ریکارڈ کے مطابق دیکھ لیں کہ جن کمپنیز میں یہ خاتون جن کا نام فرح گوگی صاحبہ ہے, یہ خاتون اول جو رہ چکی ہیں بشرا بی بی, یہ اس کی دستے راز ہیں. عمران نیازی جب وزیر اعظم تھا, انہوں نے اپنے جہاز میں فرح گوگی کی تصویریں وہ دیکھی ہوں گی, یلو کپڑے میں, ہرمس کی وہ جوتی انہوں نے پہنی تھی, وہ بیگ بھی 70-80 لاکھ روپے کا یا میں بھی کروڑ روپے کا انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ ہینڈ بیگ پکڑا ہوا تھا, اور وہ کسی بڑے خاص مہمان کے وہ جہاز میں, وہ پراپرٹی ٹائکون ہے جن سے جولائی 2021 میں انہوں نے زمین لی تھی 250-300 کنال, یہ آپ کو 240 کنال کے قریب. یہ اس پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں بیٹھ کر ان کو دبئی فرار کروایا گیا. اور یہ آپ ثاقب نثار سے پوچھیں جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, اس صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کے نیچے یہ کرپشن کی داستان ہے. اور پاکستان ایک بلین ڈالر کے لیے کشکول اٹھائے ہاتھ پھیلا رہا ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ لیں 3,800
25 ملین کی، یعنی کہ آپ دیکھ لیں 15,300%. یہ کون سا ایسا کاروبار ہے دنیا کے اندر جس میں 15,300% اثاثہ جات میں اضافہ ہو؟ تو یہ میرے بھائی کرپشن کی وہ داستانیں رقم کی گئی ہیں. ابھی اور بھی بہت سے وزراء ان کے ہیں جن کی کرپشن کی داستانیں لکھی. ہم تو اسی وقت بھی پکارتے رہے. ادویات کا اسکینڈل لے لیں، ویٹ اسکینڈل لے لیں، چینی کا اسکینڈل لے لیں، آئل کا اسکینڈل لے لیں، بجلی کے کارخانوں کے معاملات میں جو ان کے جو وزراء رہے ہیں ان کے اسکینڈل لے لیں تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر عمران نیازی اتنے ہی اثاثہ جات جو پاکستان کے جو تیزی سے 3.5 سال میں جو انہوں نے خواب دکھایا، ٹھیک ہے عمران نیازی صاحب کروڑ آپ نے کہا تھا نوکریاں دی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ نے کہا 50 لاکھ گھر دینے، میں اس پہ بھی نہیں آپ کے ٹاپک پہ آتا. آپ نے کہا نیا پاکستان بنا دیں گے، میں اس ٹاپک پہ نہیں آتا. آپ فرح گوگی کا تو حساب دے دیں. لیکن عابد صاحب پیسے پاکستان کے لوٹ کے لے گی. عابد صاحب یہ سوال تھا. ایک سیکنڈ میرے تسلسل کو خراب نہ کریں. آپ سوال پوچھئے، مجھے ذرا اسی پٹری پہ رہنے دیں. وہ آپ مجھے بتائیں کہ فرح گوگی صاحبہ جو فرنٹ پرسن تھی عمران نیازی کی، وہ 8-10 کمپنیز کے کیسے شیئر ہولڈرز آگئی، کہاں سے اس سے پیسے آگئے؟ مجھے بتائیں کہ ملک ریاض. عابد صاحب یہ ہم نے تو نہیں بتانا نا. عابد صاحب اب سوال یہ ہے، عابد صاحب سوال یہ ہے، ہم نے تو یہ بتانا ہے جو ادارے بتا رہے ہیں، یعنی ایس ای سی پی کے جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں اس کی بیس پہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ 16 ماہ کی حکومت تھی آپ کی، آپ ٹرائل کیوں نہ کر سکے؟ آپ فرح گوگی کو واپس کیوں نہ لا سکے؟ ہم نے دیکھیں جی ریڈ وارنٹ اس کے ایشو کروائے. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ جو پاکستان کے خربوں روپے ہیں نا، ہم 1-1 ارب روپے کے لیے ایڑیاں رگڑنے قوم کو بتائیں. یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ ہے مکروہ چہرہ عمران نیازی کا فرح گوگی کے پیچھے، یہ ہے بشرا بی بی کا مکروہ چہرہ اس کی فرنٹ پرسن ہے جو فرح گوگی کے پیچھے. لوگوں نے زیور بیچ کر آپ کے شوکت خانم میں پیسے دیے، آپ پر اعتماد کیا، چاہے جتنے بھی پرسنٹ تھے. آپ نے آر ٹی ایس بند کر کے پھر بھی اقتدار میں شب خون مانا. اس کے باوجود یہ آپ نے پاکستان کی غریب عوام کو تحفہ دیا فرح گوگی کا. آپ کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوتا ہے، فرح گوگی کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوتا ہے. علیمہ باجی کی سلائی مشینیں سونا اگلتی ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کی جو سونا اگلتے والی چیزیں ہیں وہ پیتل بھی نہیں اگلتی. آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ فرح گوگی کی کرپشن ہے، جو آپ اور ساری قوم آج حیران اور پریشان ہے کہ عمران نیازی کی یہ پولیٹیکل سیکٹری بھی نہیں ہے، ان کی جو خاتون اول ہیں ان کے گھر میں رہتی نہیں ہے، ان کی دوست تھی. پیسے لے کر یہ پیسے لے کر افسران کو لگاتے رہے ہیں. یہ پوری کرپشن کی داستان ہے. پھر بھی آپ کہیں جی کہ عمران نیازی دیانتدار ہے، عمران نیازی کو پتہ نہیں. میرے بھائی دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، اس وقت کی ایجنسی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہم نے فرح گوگی کو کیوں نہیں پکڑا. فرح گوگی کو عمران نیازی نے اس وقت کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے جہاز میں پاکستان سے فرار کروایا، جس کے زمرے میں انہوں نے زمینیں لی، جن کے زمرے میں پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے 2019 میں حکومت پاکستان کے حوالے کیا پیسہ، وہ انہوں نے اس پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کو واپس کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ $1 بلین کے لیے روک رہے ہیں، وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ آپ ان کو واپس کر رہے ہیں. یہاں پہ بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوتی ہے. فرح گوگی کے معاملات اثاثہ جات بڑھتے ہیں اور پاکستان کے لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. پاکستان کے لوگ آج صنعت ٹیکسٹائل کی بیٹھی ہے، پاکستان کا روپیہ ویلیو ہوتا جا رہا ہے، تو یہ صاحبان کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں. واہ، یہ ہے قدرت. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی میرے، اس ثاقب نثار سے، اس نے جو خود آج اس کی کرپشن، جو اس نے بہت سارے ایسے کیسز جو اس نے چیمبر میں بیٹھ کے فیصلے کیے، توبہ توبہ. تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ 22 کروڑ عوام یہ نوجوان اگر میری گفتگو سن رہے ہیں، میرے نوجوانوں آپ پوچھو عمران خان سے کہ یہ فراگوگی کہاں سے آئی، فراگوگی کے پیسے کہاں سے آئے، فراگوگی نے کہاں سے کرپشن کی، یہ پوچھے پاکستان کے نوجوان آج اس چور سے، ڈاکو سے، اس لٹیرے سے جو پاکستان کے دوسرے لوگوں کو چور کہتا رہا، جو لوگوں کی بیٹیوں کو چور کہتا رہا، آج اس کے گھر پہ ہی سارے چور اور ڈاکو رہتے رہے، وہی سرگنا ہے، وہی ان چیزوں کا سرگنا ہے، ہیڈ ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، 3 مہینے کے بعد فراگوگی کو پکڑ کے پاکستان لائیں گے اور پاکستان کی ایک ایک پائی پاکستان کی عوام کے حوالے کریں گے۔ جی صحیح ہے جی، عابد شیر علی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ 3 مہینے کے بعد کی امید ہے، اگین کویسچن 16 مہینے آپ کی حکومت تھی۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سعودی صحافی اور ماہر مشرق وسطیٰ خالد المینا صاحب نے۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خالد صاحب آج 34 دن ہو چکے ہیں لیکن اسرائیلی بربریت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ عرب لیگ، OIC، UN، لیکن جنگ بندی نہ ہو سکی، امریکہ بھی ویٹو کر دیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو پا رہی جنگ بندی؟ جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی بات، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، فرانس، جرمنی، کینیڈا، یہ سب جو ویسٹرن پاورز ہے، یہ لوگ نے ایک کنسپریسی کیا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ بند نہ ہو۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بات کیا، OIC کے عرب اسٹیٹس نے کل یا پرسوں سعودی عرب میں OIC اور عرب لیگ کی میٹنگز ہوئیں گی، لیکن دس واز ڈن کہ انہوں نے ٹائم دیا اسرائیلی فوج کو کہ وہ اس پر قبضہ کرے۔ انفارچونیٹلی جو ہیروئک ریزسٹنس ہے فلسطینیوں کی، and I'm using the word فلسطینی and not حماس، انہوں نے کافی ان کو روکا، کافی ان کے اوپر ڈیمیج کیا۔ سو یہ لوگ ٹائم ٹو گین ٹائم، اس لیے یہ لوگ نہیں روک رہے ہیں۔ بس ابھی ہم کو معلوم ہوا ہے کہ I think there's something will be happening in the next 2 or 3 days۔ اچھا خالد صاحب، تو یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ US سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن جو کہہ رہے ہیں کہ جی قبضہ نہیں کرنا چاہیے، قبضہ نہیں ہوگا، تو یہ آئی واش ہے یا لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مکمل ہو جائے؟ واللہ یہ سب بلیو می وی ہیو ریچ سچ اے اسٹیج، ایسے مرحلہ ہم پہنچ گئے کہ نو بڈی بلیوز دیز پیپل۔ بلنکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم فار ٹو گین دا ٹائم، 10-20 وزٹس کیا ہے، جاپان جا رہا ہے، ٹرکی گیا ہے، ایجپٹ جا رہا ہے، اینڈ آل دا ٹائم ہی از سیئنگ کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے۔ سو یہ ایک بہانہ ہے کہ یہ، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ریزسٹنس، مقاومت جس کو کہتے ہیں عربی میں، فلسطینیوں کی will be so much، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سو بس ہم یہ 48 آورز میں معلوم ہوگا کہ کیا یہ جو میٹنگز ہو رہے ہیں ریاض میں رسپانس کیا ہوگا۔ بٹ فلسطینی سب کہہ رہے ہیں we will not give، سمجھے؟ اور یہ جو جنگ ہے اٹ از ناٹ بٹوین حماس، پلیز اپنے ویئرس کو بھی بتائیے، اٹ از بٹوین دا فلسطینیز اینڈ آکیوپائنگ اسرائیلی جو فورسز ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے، یہ حماس کی تو نہیں ہے۔ یہ فرمائیں کہ ابتدا میں سعودی عرب اور عرب ممالک اور شہزادہ محمد بن سلمان بہت زیادہ متحرک تھے، فعال تھے، لیکن آہستہ ایک اجلاس وزرائے خارجہ کا ہوا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلا، اب یہ دوسرا اجلاس 12 کو طلب کیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب یہ جنگ رکوانے میں یا فلسطینی عوام کو ریلیف دلوانے میں یہ اجلاس کوئی اہمیت رکھتا ہے، کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، یا بس نشستند گفتند برخاستند؟ نہیں، درخواست اٹ ہیز ٹو بی ڈن، کوئی اسٹرانگ میسج نکلنا چاہیے ود ان 48 آورس۔ جو ہو رہا ہے اٹ از میسیکر، بچری ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جو 3-4 کیریکٹرز ہیں آپ کے، جو انگلینڈ کے رشی سوناک، امریکہ میں سے
اور یہ سب جو ہیں دے آر ویٹنگ. میرے خیال میں یہ ٹائم گین کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, لیکن ہم سب عرب ممالک چاہتے ہیں کہ دس ول اینڈ. اور ایز آئی ٹولڈ یو کہ ان دا نیکسٹ 2 weeks, ان دا نیکسٹ 2 or 3 days سم تھنگ ہیز ٹو گیو. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. حالات بہت خراب ہو گئے ہیں غزہ میں. اچھا, اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس قابل ہے کہ ان سب کو مٹا دے فلسطینیوں کو, یا ان کو مجبور کر دے کہ وہ صحرائے سینا کی طرف دوبارہ ہجرت کریں, ایک نئی ہجرت ہو؟ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ 2 reasons. آج آپ سب رپورٹس پڑھتے ہیں, بچے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیا بولتے ہیں, حماس از ہولڈنگ دیم ہاسٹیج, پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو. 2600 میں 2011 میں all the time فلسطینیز will not leave. اچھا, آپ ایک چیز اپنے ویئرز کو بھی بتانا چاہیے کہ in the meantime اس 1 month میں 183 فلسطینیز have been killed in the West Bank. جو اسرائیلی دشمن ہے یہ ایک دم یعنی very devious شیطانی دشمن ہے, and it's a battle for the future. So میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہوگا, یا اندرونی پرابلمز ہوئیں گے اسرائیل میں, یا کچھ سم تھنگ ول ہیپن. وی ہیو ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ 48 hours. نیکسٹ 48 hours میں معلوم ہوگا کیا ہوگا. اچھا, یہ جو حزب اللہ ہے, حوثی ہیں یمن کے, ان لوگوں نے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا, کچھ راکٹ واکٹ برسائے. اس سے اس جنگ میں فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوا, نقصان ہوا, اور کیا یہ لوگ آگے بھی چل کے کوئی مدد کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی؟ نہیں, بیکاز آپ دیکھیں کہ 2 aircraft carriers, نیوکلیئر سب مرین, آپ کے ہیلی کاپٹر کیریئر فرانس سے, جرمنی سے, یہ تو کروسیڈز کی طرح ہوئی ہے, دینی جنگ. سینیٹر لنزی گرام نے کہا, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, فرانس کے نے کہا. So I think no, and they are trying to bait. میرے خیال میں کہ عرب ممالک رکے ہوئے ہیں because something is bound to happen. آپ نے کہا حزب اللہ اور حوثی تو بہت دور ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یعنی it's a lip service. اور آپ کے حزب اللہ also cannot do anything because وہ چانس وہ ایک کوئی بہانہ چاہتے ہیں کہ فل سپیڈ اٹیک کرے. یو نیور نو واٹ دے ول ڈو. یہ ایئر کرافٹ. اچھا, جو آپ خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں, یہ آپ کسی ڈائلاگ کی جنگ بندی کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, یا کوئی کارروائی اسرائیل کے خلاف بڑی ہو سکتی ہے, آپ اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کارروائی تو آئی ڈونٹ تھنک سو, بٹ مے بی سم ڈپلومیٹک بریک تھرو, کیا ریزولوشن. اور یہ جیسے آپ کہے تھے کہ بلنکن یعنی اپنے یہ کافی کنائیونگ وے سے ادھر ادھر جا رہے ہیں ٹائم. دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ریزسٹنس ہوگا. یعنی ہم سب دیکھ رہے ہیں بامبنگ کی, لیکن اسرائیل میں بھی کافی نقصان ہوا, ان کے کافی لوگ بھاگ گئے. 80% آف اسرائیلیز ہیو ڈوئل نیشنلٹیز, وہ سب بھاگ گئے. فلسطینیز کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, اٹس دیئر لینڈ. سو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا, کیونکہ نو پولیٹیکل آبزرور یا اینالسٹ کین گیو این آنسر آن دیٹ. اچھا خالد صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا فلسفہ سامنے آیا تھا, اب جو امریکہ, فرانس, یو کے مل کے جو کردار ادا کر رہے ہیں اور باقی یورپی ممالک بھی ان کے پیچھے ہیں, تو یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے. یہ جو کروسیڈ کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے خلاف یہ ملک پرانا جو دشمنی یا بغض یا تعصب ہے, اس کی روشنی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. واللہ I never believed in clash of civilizations, but جو ہو رہا ہے I believe yes. اچھا, میرے خیال میں یہ ہو رہا. آپ نے دیکھے پوری دنیا. اچھا, not only that, آپ کے ہمسائے ملک میں یہ لوگ کو جو حماس اور حماس یا they don't even know the difference, وہ بھی بیچ میں آ گئے. What is that reason for? جو یہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ millions of them ان کے trolls attacking Hamas. They don't know who's Hamas. تو پریشانی ہوئی کہ why have these people, یہ آپ کے ہندوتوا have sided with them, جبکہ گاندھی جی, نہرو and Mrs. گاندھی were all supporting فلسطین. جی اچھا خالد صاحب, اب جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے ہندوتوا کا بھی ذکر کیا,
جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ہوا کہ اپنی رکن کے خلاف انہوں نے ایک قرارداد منظور کی مذمتی، اور وہ فلسطینی نجات خاتون ہیں راشدہ طلیب صاحبہ. تو یہ جو امریکہ کا یا یورپ کا ڈیموکریٹک فیس یا انسانی حقوق کا پرچار، کیا اب یہ از خود پریشر نہیں بڑھ رہا امریکہ پہ کہ وہ ان حرکتوں پہ آ گیا کہ ان کے ایوان نمائندگان اظہار رائے کے خلاف قرارداد منظور کر رہے ہیں؟ اس کا اظہار ہے، I mean this is very confirmed. جو ان کے دل میں جو ہیٹریڈ اور جیلسی ہے، اب یوکرین کے بارے سب رو رہے تھے، but now because رشیدہ طلیب said Palestine is like Ukraine، جو اس پر بھی اٹیک ہوا، لیکن اس کو انہوں نے سینشر کیا، کرٹیسائز کیا. 188 ووٹس اور اس کے 242 اگینسٹ 188 جو نمبر ہے، کریکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن اٹ از کلیئرلی جیسے آپ نے کہا اٹ از اے کلیش آف سویلائزیشن. لیکن وی شوڈ ناٹ بلیم دیم، ہم ان پر کوئی الزام نہیں ڈالنا چاہیے. وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ، وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ، وی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ. ہم اگر متحد نہ ہوں تو ہم لوگ کو ایک یہ لوگ کھا لیں گے. یہ ڈیوڈ ملیبینڈ کا میں بیان تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی کم از کم 5 روزہ جنگ بندی ہونی چاہیے. جو کچھ غزہ میں ہو چکا ہے وہ بہت ہی انسانیت کش ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں، یہ کیا انسانی حقوق کے حوالے سے یا انسانیت کی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، یا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فلسطینیوں کو نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ شکست دی جا سکتی ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے اور فیس سیونگ اسرائیل کی بھی ہو جائے؟ مکسچر آف بوتھ. ایک تو انسانیت، اینڈ سیکنڈلی ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ فلسطینی کو نکال نہیں سکتے ہیں جتنا بھی کریں، ان کی پاور ہے. آپ یہ دیکھیے کہ موسٹ آف دا اسرائیلی آرمی جو ہم عرب لوگ ڈرتے تھے، اٹ ہیز 40% ان کے کافی اسٹرانگ پروفیشنل دا بیسٹ. باقی تو سب پولیس مین ہیں. آپ ویسٹ بینک میں دیکھیں آرمی جو سولجرز پھر رہے ہیں وہ پولیس مین کی طرح پھر رہے ہیں، سمجھے. سو دے آر ناٹ آل ڈسپلن. 60-50% باہر سے آتے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہوتا تو ان کو یونیفارم اور بندوق دے دیتے ہیں. دس از اے فیکٹ. سو آئی تھنک ایک اور چیز ہے کہ سبحان اللہ، دس از اے گاڈ انٹرونشن. پوری دنیا کو معلوم ہوا یہ وحشیت اسرائیل کی، انسیولائزڈ، اینڈ پیپل آر کمنگ اپ. لوگ مسلمان بھی بن گئے. دیر آر پیپل ہو کیم اپ. اینجلینا جولی جو ایکٹریس ہے، اس نے کہی کہ یہ جو ہو رہا ہے اور یہ لوگ کے پاس اتنا ایمان ہے اور اسٹرانگ ہے، اینڈ شی لارڈڈ دم. کتنے لوگ امریکہ میں جوز ہیو گون ٹو، اس کو کیا کہتے ہیں، کانگریس میں. ہولوکاسٹ سروائیورز کے بچے لندن میں ہائیڈ پارک میں نکل رہے ہیں. سو پولیٹیکلی اینڈ یہ کیا بولتے PR اسرائیل کو کافی بلو ملے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے ہائیڈ پارک کا ذکر کیا ہے خالد صاحب. پہلے سے برطانیہ کے اندر وہاں کے لوگ رشیا یوکرین وار میں یوکرین کی حمایت پہ لوگ بڑے سیخ پا تھے اپنی حکومت پہ. اب یہ معاملہ بھی آ چکا ہے، اسرائیل والا بھی. تو انٹرنل پریشر برطانیہ پہ آئے گا اور اس کا فائدہ کوئی مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو ہوگا؟ نہیں، اٹ از کمنگ، آ رہا ہے. بٹ انگلینڈ میں 2 مین کیریکٹرز ہیں، ریشی سوناک، آپ جانتے ہیں ان کو، اور سویلا بریورمین جو وہ شی از انڈین، اور انہوں نے بریورمین جو یہودی ہے ان کے ساتھ اور زائنسٹ، اور اس نے شی کمنٹڈ اور اس نے ٹویٹ کی کہ مائی ہسبینڈ از اے ڈیواؤٹ زائنسٹ اینڈ وی ہیو فرینڈز ان دا اسرائیلی آرمی. ابھی بریورمین از دا منسٹر آف انٹیریئر. انہوں نے پولیس چیف کو کہا کہ ان کو ہائیڈ پارک میں نہیں آنے دو، یہ ہیٹ مارچ ہے. پولیس چیف سیڈ سوری، یہ لوگ نے گالی نہیں دے رہے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ دا 2 مین کیریکٹرز. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو کہا کہ جب یہ سوناک صاحب ہی کیم آؤٹ آف اے برٹش آرمی کمانڈ پلین ان ٹیل اویو، اس میں گنز تھے، توپ تھے، بارود تھا، اینڈ ہی کیم آؤٹ لائک اے کارٹون ریمبو کی طرح. اگر آپ دیکھیں گے وہ دا وے ہی از کمنگ آؤٹ، تو میرے خیال میں ریمبو بھی اس سے ناراض ہوگا. دس واز دا تھنگ وچ از ہیپننگ. اچھا، اب خالد صاحب، سویلا بریورمین کا آپ نے ذکر کیا. ایون ود ان ٹوریز کرٹیسزم ہے، پیپل ڈونٹ لائک ہر. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو ان کی امیگرنٹ پالیسیز ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ UK کی ٹریڈیشنز کے خلاف ہیں، اور ان کی جو اپروچ ہے وہ ہمیشہ کسی بھی حوالے سے ایک ایکسٹریم رہی ہے.
تو کیا وہاں کی حکومت یا کیبنٹ یا پالیٹکس اس کو مزید برداشت کرے گی یا ان کو کہیں سے آشرواد ہے اس ویلا بریورمین کو؟ کر دیں گے، لیکن اب لیبر میں بھی تو اٹ از ورس. وہ سٹارمر ہے، وہ بھی another one. سو میرے خیال میں یہ جو گراس روٹس کے جو لوگ ہیں unless they protest، آپ کے جارج گیلوے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، مووی سٹارز ہیں، فلمی پروڈیوسرز ہیں، they are coming up. کیونکہ پھر بھی وہاں ڈیموکریسی ہے. اگر جتنے لوگ زیادہ اور ایوری ویک وہ پروٹیسٹ کریں گے تو these people will be forced to change their ways. لیکن اب تو نہیں، ان کا قابو ہے. خالد صاحب، جو مسلم ممالک، عرب ممالک تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو اور اب انہوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں، کیا امکان موجود ہے کہ اب ڈائلاگ کا راستہ بند ہو گیا ہے اور یہ جن لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اب یہ سفیر واپس نہیں بھیجیں گے، یا دوبارہ نارمل ہو جائے گا معاملہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو؟ واللہ آئی کی ناٹ سے، کیونکہ میں ڈیسیشن میکر نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنے چاہتا ہوں جو آدمی سیلف ریسپیکٹ ہو اس کے پاس، اینی ون، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی آرڈنری عرب اور آرڈنری پیس لونگ پرسن، جس کے پاس کوئی ایک 1 ounce عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ نہ ہو تو ہی ول ناٹ ڈیل ود دس مین نتنیاہو. کوئی دوسری حکومت آئے، کچھ نہ کچھ ہو تو اٹس another story، لیکن جس کے ہاتھ خون میں یہ اور others, I don't think so any Arab should deal with them. یا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ خالد المعینہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، نواز شریف صاحب بلوچستان جا رہے ہیں. میری تو توقع یہ تھی کہ اگر انہوں نے پنجاب سے نکلنا ہے تو پہلے وہ کے پی جائیں گے، ہزارے جائیں گے. وہاں بھی بندے بڑے ناراض ہیں نون لیگ کے پرانے والے، اور مریم بی بی کا سسرال بھی ہے آبویسلی. تو لیکن اب وہ ڈائریکٹ ہی کوئٹہ بلوچستان، کیا میسج کیا ہے اس میں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب وہاں گئے ہیں. اس سے پہلے جام کمال صاحب لاہور آئے اور انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات کی، اور یقینی بات ہے کہ وہ اپنے لیے ایک تلاش ہوں گے، جماعت کی تلاش میں ہوں گے، کیونکہ ان کے جو سابقہ ساتھی تھے باپ پارٹی نے ان کو نکال دیا. وہ سربراہ تھے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. پہلے ان کی وزارت اعلیٰ ختم کی، پھر ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا. یہ سارے بلوچستان کے ٹورسٹ والا حساب ہے، وہاں بورس جانسن کے ساتھ ہوا، یہاں میں یہی حساب ہے. تو اس کے بعد غالباً ایاز صادق صاحب نے جو ان کو رپورٹ دی ہوگی وہ اتنی حوصلہ افزا ہوگی کہ میاں صاحب نے سمجھا ہوگا کہ سب سے پہلے وہاں جایا جائے جہاں اگر 4-5 الیکٹیبلز ایسے لوگ جو اہمیت رکھتے ہیں وہاں کی سیاست میں، وہ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی اور یہ ایک اچھا آغاز ہوگا. تو اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہاں پارٹی عملاً ختم ہو چکی ہے، یعنی زہری صاحب کے جانے کے بعد، عبدالقادر بلوچ صاحب کے جانے کے بعد ایک عضو معطل سمجھ لیجیے. اچھا، یہ دو شخصیات ایسی تھیں؟ پہلے جام کمال جو تھے، ان کے منسٹر تھے، وزیر مملکت تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ باپ پارٹی کے بھی تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ سے ہی نکل کے گئے. لیکن زاری صاحب والا قد جو مسلم لیگ نون میں تھا، کیونکہ وہ تھے ہی مسلم لیگ نون میں، وہ تو مشرف صاحب کے دور میں بھی مسلم لیگ میں تھے، مسلم لیگ میں تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ وابستگی تھی. ان کا جانا تو شاید یہ ریپیئر نہیں ہو پائے گا. اگر یہ باپ کے سارے الیکٹیبلز لے بھی لیں تو زاری صاحب کا سیاسی طور پہ جو قد تھا مسلم لیگ نون، باپ پارٹی تو اب میرا نہیں خیال کہ وہ عین ممکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، لیکن بطور پارٹی تو وہ مرج ہونے نہیں جا رہی. ہاں جی جی. پہلے یہ تھا، سنا یہ تھا، کہا یہ جاتا تھا کہ باپ پارٹی حوالے کی گئی تھی جناب زرداری صاحب کے، اور عبدالقدوس پزنجو اور یہ سارے لوگ جو تھے وہ جانے تھے ادھر، لیکن وہ ہو گیا. اب تو عبدالقدوس پزنجو بھی ایک لحاظ سے پیچھے چلے گئے نا. اب تو خالد مگسی اور نئے لوگ آ گئے ہیں نا. یعنی پارٹی میں تو پرانے ہیں، لیکن وہ جو پہلے
بیک بینچر تھے وہ اب آگے فرنٹ سیٹ پہ آ گئے ہیں. جو آگے دونوں وزیر اعلیٰ سابقہ جو ہیں جام کمال بھی فارغ اور عملاً عبدالقدوس بزنجو بھی اس پوزیشن میں اب نہیں رہے. تو اس لیے اب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں سب سے زیادہ نقصان مجھے ہوا تھا وہاں سے ہی سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے, حکومت گرانے کے لیے دنیا کو بتانا چاہیے. اور ویسے حکومت گرانے اور بنانے کا آغاز چونکہ ہوتا ہے بلوچستان سے تبدیلی جو ہے ٹریول کرتی ہے اسلام آباد کی طرف. اچھا ارشاد اس لیے میں نے تو گرانے کا ہی دیکھا, آپ نے بنانے کا بھی دیکھا. نہیں, بنانے کا آپ دیکھ لیں کہ ایک سینیٹر جو تھے باپ پارٹی کے وہ اب وزیر اعظم ہیں, تو بنانے کا. اور وہ جو ایک دوسرے سینیٹر تھے وہ وزیر داخلہ ہیں. تو یہ بھی تو حکومتیں بنتی بھی بلوچستان سے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا یہ, میں تو جو بھی ہے منتخب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, منتخب یہ جب غیر منتخب اتنے طاقتور ہیں لوگ وہاں کے کہ وزیر اعظم کے سطح پر پہنچ جاتے ہیں, تو جو منتخب ہوں گے ان کی تو زیادہ طاقت ہوگی. یا منتخب ہو سکتے ہیں. نگراں وزیر اعظم تو ارشاد صاحب کلیہ ہی یہی ہے, فارمولہ ہی یہی ہے کہ اس میں منتخب تھوڑی ہی آتے ہیں. نہیں, وہ الگ چیز ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو تھا وہ یوں تو نہیں ہو رہا تھا نا کہ ایک پارٹی, پہلے جتنے بھی نگران وزیر اعظم آتے تھے وہ پارٹیوں سے نہیں لیے جاتے تھے. وہ عام طور پر سابق جج ہو گیا, کچھ سابق بیوروکریٹ ہو گیا, اس طرح کے لوگ لیے جاتے. پہلی دفعہ سیاسی آدمی جو سینٹ کا ممبر تھا وہ نگران وزیر اعظم بنا. تو اس کا مطلب ہے بلوچستان کی اہمیت مانی گئی نا کہ بلوچستان سیاست میں تبدیلی کا استعارہ بنا ہوا ہے. جی, کہ جس طرح کہتے تھے نا کہ جس کا ملتان مضبوط ہے اس کا دلی بھی مضبوط. اب یہ ہے کہ جس کا بلوچستان مضبوط نہیں ہے وہ اس کا اسلام آباد بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اسلام آباد کو مضبوط کرنا ہے تو بلوچستان کو مضبوط رکھو. آئی پی پی بڑے اگریشن میں آ رہی ہے, عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے. جلسے اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ عوام کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. بڑے یہ پتہ نہیں جہانگیر خان ترین اور علیم خان کو کسی نے مشورہ کیوں نہیں دیا کہ پارٹی کا نام ایسا نہ رکھو جس کا مخفف جو ہے آئی پی پی ہو. ایک طرف آئی پی پی کی بات ہوتی ہے, الیکٹیبل شامل ہو رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ آئی پی پیز کی وجہ سے پاکستانی عوام مشکلات کا شکار ہیں. یہ جو ساری تباہی مچی ہے, یہ مہنگائی ہے, یہ آئی پی پی نہیں, یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی کوئی ایبریویشن بدلنی چاہیے. وہی نا, سوچ کے کرنا ہے. وہ تو اب نہیں بدلی جا سکتی, وہ تو ہے اب ایک ایسا. ان کو آر پی پی کر دیں, رینٹڈ پاور پلانٹ کر دیں. نہیں, وہ رینٹڈ تو نہیں ہے نا, وہ تو رینٹڈ تو نہیں ہے. ان کو آر پی پی کرا, آئی پی پی کا ارشاد صاحب کوئی اور بن نہیں سکتا نا. نہیں, وہ مطلب یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا کہ اس کا کیا بن رہا ہے, کیونکہ آئی پی پیز تو 90s سے اتنے بدنام ہیں کہ آئی پی پیز کا نام آتے ہی لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو لیکن کوشش تو وہ کر رہے ہیں. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب کے جو الیکٹیبلز خاص طور پر جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے وہ آئی پی پی کا رخ کر رہے ہیں. یا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ متبادل ہے تحریک انصاف کا, یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار میں حصہ اگر لینا ہے تو مسلم لیگ میں جگہ نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ میں پہلے ہی بہت زیادہ الیکٹیبل جمع ہیں. تو اس لیے یہ ایک کیا کہتے ہیں شارٹ کٹ اقتدار میں جانے کا ایک یہ بھی ہے. صحیح ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے, لوگ ارشاد صاحب کشش محسوس کر رہے ہیں. جی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آپ کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.